आयरा का जिस्म बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया था। उसकी जुबान तारों से चिपक गई थी। वो सिर्फ आंसू भरी नजरों से उसे देखने लगी थी। अजमीर ने उसके चेहरे को दोनों हाथों के इशारे में ले लिया। उसका लम्स इतना गर्म था कि आयरा अपनी जली जिल्द जलती हुई महसूस की। वो कुछ कहना चाहता था, शायद गुस्सा करना चाहता था या अपनी तकलीफ बताना चाहता था, लेकिन दुआ के असर ने उसके असाब को इस कदर मफलूज कर दिया था कि वो सिर्फ करा कर रह गया। आयरा ने देखा कि अजमीर की आंखों में पहली बार गुस्से की जगह एक इल्तिजा थी, जैसे वो उससे मदद मांग रहा हो, शायद माफ़ी। उसने एक झटके से अपने सर आयरा की गोद में रख दिया था और हाँफते हुए अपनी मुट्ठी को पीछ लिया। आयरा को अब समझ में आ रहा था कि अजमीर का वो राज कोई मामूली चीज़ नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जंग थी जो वो रोज़ाना उससे लड़ता था, और आज आयरा ने एक नादानी ने उसे इस जंग में बुरी तरह से हरा दिया था। वो बेबसी से उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी थी, जबकि कमरे की फिजा उसकी सिसकियों और अजमीर की उखड़ती हुई सांसों से बोझल हो चुकी थी। रात का पहर गुजर रहा था और वो अजमीर की हालत आहिस्ता आहिस्ता समझने लगी थी, मगर वो अभी तक आयरा की गोद में सर के साकत पड़ा था। उसका जिस्म अब भी तप रहा था, लेकिन वह उखड़ती हुई सांसें अब किसी हद तक हमवार हो चुकी थी। आयरा ने हिम्मत करके उसके माथे पर हाथ रखा तो अजमीर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी थी, और आंखों में अब मसनूई रौब और पुरानी सख्ती बिल्कुल भी नहीं थी। वहां सिर्फ एक थका हुआ और हरा हुआ इंसान झांक रहा था। उसने इंतहाई नकाहत से अपना सर उठाया और दीवार से टेक लगाकर बैठ गया था। फिर उसने एक नज़र बैठ के करीब पड़े दूध की हाली गिलास पर डाली और फिर आयरा के कप कुपाते वजूद को देखा। तुमने इसमें कुछ मिलाया था ना? उसका लहजा इतना धीमा और टूटा हुआ था कि आयरा की सिसकें दोबारा निकल गई। वो कुछ बोल न सकी, बस सर झुकाकर रोना शुरू कर दिया था। अजमीर के लिए खामोश इतराफ था। अजमीर ने एक लंबी और सर्द आह भरी और अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे उसने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली हो। तुम्हें सच जानना था आयरा, तुम्हें लग रहा था कि मैं कोई जालिम इंसान हूँ जो तुम्हें देखना नहीं चाहता। उसने अपनी हथेलियों में अपना चेहरा छुपा लिया था और एक ऐसी आवाज़ बोलना शुरू किया कि जो शायद बरसों से उसके सीने में दफन थी। मैं इस मर्दानगी के भरम को बचाने के लिए जी रहा था जिसके बगैर ये माशरा हमें इंसान नहीं समझता। मैं बीमार हूँ आयरा, मैं इस नफ्सियाती और जिस्मानी जंग में अकेला लड़ रहा था, और मुझे डर था कि अगर मैं तुम्हारे करीब आया मेरा ये भूत टूट जाएगा। और आयरा ने पहली बार अजमीर के गुरूर के पीछे छुपे इस भयानक सच को सुना, जिसने अंदर तक खिलाकर रख दिया था। अजमीर के एतराफ़ ने कमरे की फिजा को एकदम से बोझल कर दिया था। आयरा के वह गुमान में भी नहीं था कि जिस मर्दाना वजाहत और सख्ती से अब तक डरती आई थी वो दरअसल एक खोखला खोल था। अजमीर ने सर दीवार से टिका दिया था और उसकी आंखों में से एक आंसू फिसल कर उसके रुखसार पर बह निकला। मेरी कमज़ोरी मेरा वो खौफ बन गई थी, और मैंने तुम्हारी मासूमियत और तुम्हारे जज्बात तक का भी ख्याल नहीं रखा। मैं तुम्हें हर कीमती चीज़ लाकर दे रहा था कि ताकि तुम इन चीज़ों में उलझ कर इस हामी तक ना पहुंच सको। उसने टूटते हुए लहजे में अपनी बात जारी रखी, और आयरा जो अब तक एक बेरहम इंसान समझ रही थी, अब उसे एक हमदर्दी का मुस्तहिक नजर आने लगा था। उसने हिम्मत करके अपना लड़सता हुआ हाथ अजमीर के हाथ पर रखा, जिसे अजमीर ने झटकने के लिए बजाय मजबूती से थाम लिया था, जिसे से किसी सहारे की अशद जरूरत हो। मुझे माफ़ कर देना आयरा, मैंने तुम्हें इस झूठ का सहारा बनाया, लेकिन मैं डरता था कि अगर सच सामने आ गया तो ये दुनिया मुझे जीने नहीं देगी। और उसकी आवाज़ में मौजूद गर्व ने आयरा के दिल को पाश पाश कर दिया था। आयरा ने नम आंखों से उसे देखा, और पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसके शोर कोई दरिंदा नहीं, बल्कि एक ऐसा जख्मी इंसान है जो अपनी साख बचाने की खातिर एक बदतरीन अजियत से गुजर रहा था। उस रात का सकूत दोनों के दरमियान मौजूद बरसों की पुरानी दीवार गिरा रहा था, मगर आयरा ने जहन में अब ये सवाल था कि क्या वो इस अधूरी सच्चाई के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार पाएगी। अजमीर की इस बेबसी ने आयरा के गुस्से और शिकवे को एक लम्हे के लिए ख़त्म कर दिया। वो मासूम लड़की जो हमेशा अपनी तकलीफ पर होती थी, आज अजमीर के इस गहरे जख्म को देखकर तड़प उठी थी। उसने खामोशी से अजमीर के हाथों को अपने हाथों में थाम लिया था और वो उसे चूम लिया था। आपने इतना बड़ा बोझ अकेले क्यों उठाया अजमीर साहब? मैं आपकी बीवी हूँ, कोई पराई तो नहीं थी जिससे आपने अपना आप छुपाना पड़ा। आयरा की आवाज़ में अब खौफ नहीं था, बल्कि एक ममता जैसी तड़प थी। अजमीर ने हैरत से आयरा को देखा। उसे लगा कि सच जानने के बाद आयरा उसे नफरत करेगी या उसका मजाक उड़ाएगी, लेकिन उसकी आंखों में मौजूद हमदर्दी अजमीर के दिल पर मरहम की तरह लगी थी। उसने अपना सर आयरा के कंधे पर रख दिया था और एक छोटे बच्चे की तरह सिसकने लगा। मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़ दोगी, मुझे लगा कि शाह खानदान का ये वारिस अगर दुनिया नज़रों में गिर गया तो मेरा वजूद मिट जाएगा। उसने हिचकियाँ लेते हुए आयरा
سے اپنے حصار میں لے لیا تھا اور دھیمے لہجے میں بولی، رشتہ جسموں کو نہیں روح کا ہوتا ہے ازمیر، اگر آپ بیمار ہیں تو ہم مل کر اس کا علاج کریں گے، لیکن اب ہم اس جھوٹ کے ساتھ نہیں جئیں گے۔ اس رات پہلی بار ان کے درمیان وہ مصنوعی فاصلہ ختم ہوا تھا، مگر اب آئرہ کے سامنے ایک نیا امتحان تھا۔ اسے ازمیر کو اس کے احساس سے کمتری سے باہر نکالنا تھا اور اس گھر والوں کی نظروں میں اس کے وقار کو بھی بچانا تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے کی کھڑکی سے اندر جھانکا تو منظر بالکل بدل چکا تھا۔ ازمیر اب بھی آئرہ کے قریب ہی سو رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر وہ پرانی سی تنی ہوئی لکیریں غائب تھیں اور ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ آئرہ جاگ رہی تھی اور خاموشی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس نے ساری رات اس کی پناہ میں گزاری تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سفر اب بھی کٹھن ہے۔ ازمیر کے نفسیاتی خوف وہ معاشرے کے بنے ہوئے مردانگی کے معیار میں اتنی جلدی ختم ہونے والے نہیں تھے، لیکن اب وہ اکیلی نہیں تھی۔ اس نے بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی کا پردہ سرکایا اور باہر کھلے آسمان کو دیکھا، اور اسے احساس ہوا کہ اصل طاقت جسمانی برتری میں نہیں بلکہ سچائی کو قبول کرنے اور ایک دوسرے کا سہارا بننے میں ہے۔ اس نے دل میں عہد کیا کہ وہ ازمیر کی ڈھال بنے گی، اسے ہر خوف سے نجات دلائے گی جس نے اسے ایک مصنوعی زندگی جینے پر مجبور کر رکھا تھا۔ وہ دروازے پر دستک ہوئی اور ساس کی آواز آئی، بیٹا ناشتے کے لیے آ جاؤ۔ تو آئرہ نے پلٹ کر ازمیر کی طرف دیکھا جو اب بیدار ہو رہا تھا، اور اس کی نظریں ملیں، اور اس نے اس بار ازمیر کی آنکھوں میں کوئی بتا یا سختی نہیں دیکھی تھی بلکہ ایک خاموش شکر گزاری تھی۔ آئرہ نے مسکرا کر سر ہلایا، جیسے اسے یقین دلا رہی ہو کہ اسے کسی جھوٹی اداکاری کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اب وہ دونوں مل کر اس سچ کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھے۔ ناشتے کی میز پر آج ایک خاموش تبدیلی محسوس کی جا سکتی تھی۔ ازمیر ہمیشہ کی طرح پر اعتماد تو تھا، مگر اس کی نظریں اب بار بار آئرہ کا سہارا ڈھونڈ رہی تھی۔ ساس نے جب معمولی آئرہ کی تھکن کا ذکر چھیڑا تو ازمیر نے پہلی بار دکھاوے کا کوئی جملہ نہیں بولا بلکہ خاموشی سے آئرہ کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ یہ وہ مصنوعی محبت نہیں تھی جو وہ پہلے دنیا کو دکھاتا تھا، بلکہ اس کے لمس میں ایک سچائی اور التجا تھی، میرا ساتھ دینا۔ آئرہ نے پوری مضبوطی سے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت جما لی تھی، جیسے وہ سب کے سامنے یہ اعلان کر رہی ہو کہ اب وہ اس کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی طاقت بن چکی ہے۔ ناشتے کے بعد جب وہ دونوں کمرے میں واپس آئے تو ازمیر نے الماری سے اپنی وہ فائل نکالی جو اس نے اب تک سب سے چھپا رکھی تھی۔ یہ میری میڈیکل ہسٹری ہے آئرہ، میں نے ڈاکٹرز بدلے کے علاج کرائے، لیکن ہر بار ناکامی نے میرے اندر کے خوف کو مزید بڑھا دیا تھا، اس نے فائل آئرہ کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، اور آئرہ نے فائل کو دیکھ کے بغیر ہی اسے ایک طرف رکھ دیا۔ ازمیر کے سامنے کھڑی ہوگی، ہم کسی نئے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، کسی ایسے کے پاس جو صرف جسم کا نہیں بلکہ روح کا بھی علاج کر سکے۔ اس بار آپ اکیلے نہیں ہوں گے، اس نے پختہ لہجے میں کہا تھا، اور ازمیر کی آنکھوں میں ایک نئی امید جاگی تھی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ جس سچ کو اپنی موت سمجھ رہا تھا وہ سچ آج اسے ایک زندگی کی طرف لے جا رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پہلی بار کمرے کی گھٹن زدہ فضا میں خود کو آزادی محسوس کی تھی۔ اور کئی دن گزر گئے تھے، ازمیر اور آئرہ کی زندگی میں ایک خاموش مگر گہرا ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ اب ازمیر کو باہر سے مہنگے تحفے لانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اسے گھر کے اندر وہ سکون ملنے لگا تھا جو اسے پہلے کبھی میسر نہ تھا۔ آئرہ نے اپنی مہارت سے گھر والوں کے سامنے ازمیر کے وقار کو برقرار رکھا اور تنہائی میں اس کی بہترین دوست اور معالج بن گئی۔ ایک شام جب وہ دونوں ٹیرس پر بیٹھے چائے پی رہے تھے، ازمیر نے اچانک آئرہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ آئرہ، میں نے شہر کے ایک بہترین ماہر نفسیات سے وقت لیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی اس جنگ کو منقطع انجام تک پہنچاؤں۔ اس کے لہجے میں اب وہ پرانی ہچکچاہٹ نہیں تھی بلکہ ایک عزم تھا۔ آئرہ کے چہرے پر ایک مدفعانہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی، اسے لگا کہ جیسے اس کی دعا قبول ہو گئی ہو۔ ازمیر نے اسے بتایا کہ اب اس احساس سے جرم سے آزاد ہونا چاہتا ہے، وہ کسی کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے۔ آئرہ نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ ہر قدم اس کے ساتھ کھڑی رہی، چاہے وہ دنیا کچھ بھی کہے۔ اس شام ڈھلتے سورج کی روشنی ان دونوں کے چہرے پر پڑ رہی تھی، اور جو اس بات کی نوید تھی کہ اندھیری رات بھی چکی ہے اور اب اس کی زندگی میں سچائی اور حقیقت کا، محبت کا سویرا ہونے والا تھا۔ ازمیر کو پہلی بار احساس ہوا کہ رشتہ صرف جسمانی تکمیل کا نام نہیں بلکہ ایک دوسرے کے زخموں کو بھرنے کا نام بھی ہے۔ ڈاکٹر کے ساتھ پہلا سیشن ازمیر کے لیے کسی امتحان سے کم نہ تھا، مگر آئرہ کا باہر انتظار کرنا اس کے لیے سب سے بڑی ڈھال بن گیا تھا۔ جب وہ کلینک سے باہر نکلا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ برسوں کا بوجھ کندھوں سے اتر گیا ہو۔ اس نے آئرہ کو دیکھتے ہوئے ایک گہرا سانس لیا اور گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے ہاتھ تھام لیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آدھی بیماری تو میرے خوف کی وجہ سے تھی اور آدھا علاج
تمہاری اس محبت نے کر دیا جو تم نے سچ جاننے کے بعد مجھے دی۔ ازمیر کی آواز میں پہلی بار مردانہ روب نہیں تھا بلکہ ایک سچی اپنائیت تھی۔ آئرہ نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا کہ اب سے ہر صبح ایک نئی شروعات ہوگی۔ گھر پہنچ کر جب انہوں نے ایک ساتھ وقت گزارا تو وہاں اب کوئی بناوٹ یا دکھاوا نہیں تھا۔ ازمیر وہ تمام مصنوعی ماسک اتار پھینکے تھے جو اس نے معاشرے کے ڈر سے پہن رکھے تھے۔ رات کو جب آئرہ کمرے کی لائٹ بند کرنے لگی تو ازمیر نے اسے اپنے قریب بلایا تھا اور دھیمی لہجے میں کہا، شکریہ آئرہ، مجھ سے ملوانے کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ایک عورت کی طاقت اس کے صبر اور سچائی میں چھپی ہوتی ہے۔ اس رات کمرے میں کوئی خوف نہیں تھا، صرف وہ روحوں کا ایک دوسرے سے بھروسہ تھا جو ہر طوفان کے مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ ان کی کہانی کا وہ پہلا تلخ باب اب ختم ہو چکا تھا اور ایک نئی خوبصورت داستان کا آغاز ہو رہا تھا۔ مہینوں کی مسلسل کوشش اور علاج کے بعد ازمیر میں نمایاں تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ اب وہ غصہ کرنے والا اور دور بھاگنے والا شخص نہیں رہا تھا بلکہ اس کے لہجے میں ایک بڑی نرمی اور ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ ایک دن جب وہ دونوں اپنے کمرے میں بیٹھے تھے تو ازمیر نے الماری سے وہی پرانی مخملی ڈبی نکالی جو آئرہ نے ایک رات اسے دی تھی۔ آئرہ اسے دیکھ کر تھوڑا شرمندہ ہوئی تھی مگر ازمیر نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ آئرہ، اس رات جو کچھ ہوا اس نے مجھے موت کے قریب پہنچا دیا تھا مگر شاید وہ جھٹکا میرے لیے ضروری تھا میں اپنی زندگی کی حقیقت کا سامنا کر سکوں۔ اس نے وہ ڈبی کھڑکی سے باہر پھینکتے ہوئے کہا۔ آئرہ اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب کوئی راز یا خوف واقع نہیں تھا بلکہ ایک گہری محبت اور اعتماد کی چمک تھی۔ اس نے اپنا سر ازمیر کے مضبوط کندھے پر ٹکا دیا تھا اور پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک رشتے میں ہے جہاں کوئی مصنوعی دیوار حائل نہیں ہے۔ ازمیر نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا اور عہد کیا تھا کہ اب وہ کبھی اسے تنہائی یا ادھورے پن کا احساس نہیں ہونے دے گا۔ وہ دونوں جہاں جا چکے تھے اور زندگی کی اصل خوبصورتی پردوں میں نہیں بلکہ ایک دوسرے کے سامنے سچا ہونے کی ہے۔ گھر کی فضا اب پہلے سے بوجھل نہیں تھی بلکہ وہاں خوشیوں کے ڈیرے ڈال لیے تھے اور آئرہ کی محبت نے ثابت کر دیا کہ جہاں خلوص ہو وہاں ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ازمیر اور آئرہ کا رشتہ اس مقام پر پہنچ گیا کہ جہاں الفاظ سے زیادہ خاموشی ایک دوسرے کا حال بیان کر دیتی ہے۔ ازمیر اب اپنے کاروبار میں بھی پہلے سے زیادہ کامیاب اور پرسکون نظر آتا تھا کیونکہ اسے گھر واپسی پر کسی کے سوال یا خوف کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ ایک پرسکون شام جب وہ دونوں اپنے لان میں چہل قدمی کر رہے تھے تو ازمیر نے قدم روک کر آئرہ کو دیکھا جو پھولوں کی تراش خراش میں مگن تھی۔ آئرہ میں سوچ رہا تھا کہ ہم کچھ دن کے لیے شہر سے دور کہیں گھومنے چلیں، صرف تم اور میں، جہاں کوئی کام نہ ہو اور نہ ہی ماضی کا کوئی سایہ۔ اس نے نرمی سے تجویز دی تھی۔ آئرہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے ایک وقت تھا جب ازمیر اسے تنہا چھوڑ کر خود دور بھاگ جاتا تھا اور آج وہ خود اس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا اور اس کی آنکھوں میں خوشی کی ایک آنسو چمک رہے تھے۔ ازمیر نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے یقین دلایا کہ اب ان کی زندگی کا ہر سفر ایک دوسرے کی ہمراہی میں طے ہو گیا تھا۔ اس رات انہوں نے اپنے آنے والے کل کے خواب دیکھے تھے جو اب کسی عیب یا راز کی محتاج نہیں تھے بلکہ ایک سچے اور پائیدار تعلق کی بنیاد پر کھڑے تھے۔ آئرہ کو محسوس ہوا کہ اس نے صرف ایک شوہر کو نہیں بدلا بلکہ ایک انسان کو جینے کا نیا مقصد عطا کیا ہے۔ ان کی کہانی جو کبھی سسکیوں اور ڈر سے شروع ہوئی تھی اب اعتماد اور سکون کی ایک خوبصورت موڑ پر آ کر مکمل ہو رہی تھی۔ سفر کی تیاری شروع ہوئی تھی تو ازمیر کے اندر ایک نئی چاشنی تھی۔ اب وہ آئرہ کی چھوٹی چھوٹی پسند کا خیال ایسے رکھتا کہ جیسے وہ اپنی گزشتہ تمام کوتاہیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہو۔ جب وہ دونوں پہاڑی مقام پر پہنچے تو وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں اور خاموشی نے ان کے رشتے کو مزید گہرا کر دیا تھا۔ ایک رات جب وہ لکڑی کے بنے ہٹ کے ٹیرس پر بیٹھے دور نظر آنے والے شہر کی روشنیوں کو دیکھ رہے تھے تو ازمیر آئرہ کو ایک خوبصورت انگوٹھی پہنائی۔ آئرہ، یہ اس نئے عہد کے لیے ہے جو اب ہم کبھی دوسرے سے کچھ نہیں چھپائیں گے۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ آئرہ نے محسوس کیا کہ ازمیر کا لمس اب اسے وہ پہلے والے خوف نہیں دیتا تھا بلکہ اس میں ایک تحفظ تھا جس کی وہ برسوں سے تمنا کر رہی تھی۔ ازمیر نے اپنا سر ازمیر کے سینے پر رکھا تھا اور اس کے دلوں کی دھڑکنیں ایک آہنگ میں چلنے لگی تھی۔ وہ ماضی جو کبھی ان کے درمیان ایک خلیج بن کر کھڑا تھا اب صرف ایک دھندلی یاد بن کر رہ گیا۔ آئرہ کو اپنی جیت کا یقین ہو گیا تھا۔ اس نے نہ صرف اپنے حق کی جنگ لڑی تھی بلکہ ایک ٹوٹے ہوئے انسان کو دوبارہ سے جوڑ کر اسے مکمل کر دیا تھا۔ وہاں کے
پرسکون ماحول میں انہوں نے ایک دوسرے سے عہد کیا کہ زندگی کی ہر دھوپ چھاؤں میں اسی طرح ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے۔ ان کی دھوپ اب کسی جسمانی ضرورت یا سماجی مجبوری کا محتاج نہیں، بلکہ وہ دو روحوں کے اس ملاپ تک پہنچ چکی تھی کہ جہاں صرف سکون اور اعتبار کا راج ہوتا ہے۔ واپسی کے بعد زندگی ایک بالکل نئے ڈھانچے میں ڈل چکی تھی۔ ازمیر نے اب گھر کے معاملات میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی، اور وہ گھٹن جو پہلے ان کے بیڈ روم کی دیواروں میں بستی رہتی تھی اب کہیں دور جا چکی تھی۔ آئرہ نے محسوس کیا کہ ازمیر کا وہ مصنوعی غصہ مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ اس کی جگہ پر ایک ایسی بردباری نے لے لی تھی کہ جو صرف ایک مطمئن انسان میں ہوتی ہے۔ لیکن ایک دن ازمیر نے گھر میں ایک چھوٹی سی دعوت رکھی تھی جس میں صرف قریبی خاندان والے شامل تھے۔ روبینہ بھی وہاں موجود تھی اور مسلسل آئرہ اور ازمیر کو ایک ساتھ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ جب آئرہ کچن میں اکیلی تھی تو روبینہ اس کے ساتھ باہر آئی اور سرگوشی کی۔ میں پوچھا کہ کیا اس دوا نے کام دکھا دیا؟ ازمیر تو بالکل بدلا ہوا لگ رہا ہے۔ آئرہ نے ایک پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ روبینہ کی طرف دیکھا تھا اور پیچھے دھیمے لہجے میں جواب دیا تھا، دوا نے نہیں روبینہ، سچائی اور اعتبار نے کام کر دکھایا۔ میں نے دوا اسی رات پھینک دی تھی کیونکہ مجھے ایک بیمار شوہر نہیں، ایک سچا ساتھی چاہیے تھا۔ روبینہ یہ سن کر ساکت رہ گئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ آئرہ کی خاموشی میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے۔ شام کو جب سب مہمان چلے گئے تو ازمیر کے آئرہ کے پاس آیا اور اسے ایک لفافہ تھمایا تھا۔ یہ کیا ہے؟ آئرہ نے پوچھا۔ ازمیر نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ تمہارے نام پر ایک چھوٹا سا ٹرسٹ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ان عورتوں کی مدد کرو جو خاموشی سے اپنی جنگ لڑ رہی ہیں، تاکہ انہیں وہ حوصلہ مل سکے جو تم نے مجھے دیا۔ آئرہ کی آنکھیں خوشی سے بھر گئی تھیں۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی قربانی اور صبر نے نہ صرف گھر بسایا تھا بلکہ ازمیر کو ایک ایسا انسان بنا دیا تھا جو اب دوسروں کے دکھ کو بانٹنے کے قابل تھا۔ ایک سال کے بعد گھر کی فضا میں ایک ایسی خوشبو تھی جو صرف حقیقی خوشیوں سے مشروط تھی۔ ازمیر اور آئرہ کے بیڈ روم کی وہ کھڑکی جس کے پردے کبھی خوف کے مارے گرتے رہتے تھے اب ہر صبح تازہ ہوا اور روشنی کے لیے واک کر جاتی تھی۔ ایک خوشگوار صبح آئرہ نے قدم رکھا تھا اور دیکھا کہ ازمیر جھولے میں لیٹے اپنے ننھے سے بیٹے کو جھلا رہا تھا۔ وہ منظر اتنا دلکش تھا کہ آئرہ کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے تھے۔ تو ازمیر نے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر اپنے پاس بلایا اور بچے کو اس کی گود میں دے دیا تھا۔ آئرہ، مجھے آج احساس ہو رہا ہے کہ مکمل ہونا کسے کہتے ہیں۔ اگر تم وہ ہمت نہ کرتی تو آج اس رات میرا ہاتھ نہ ہوتا اور آج میری گود اور زندگی دونوں خالی ہوتے۔ ازمیر کے لہجے میں باپ کی وہ پختگی تھی اور وہ سکون تھا جو ایک صرف کامیاب انسان کی پہچان ہوتا ہے۔ اس نے آئرہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور اسے آئینے کے سامنے لے گیا تھا جہاں اب ان دونوں کا عکس تھا۔ ایک مکمل اور خوشحال خاندان کی تصویر پیش کر رہا تھا۔ آئرہ نے اپنے بیٹے کے ماتھے کو چوما اور پھر ازمیر کی طرف دیکھ کر کہا، ازمیر صاحب، محبت ہر زخم کو بھر دیتی ہے، بس اسے تھوڑی سچائی اور سارا اعتبار چاہیے ہوتا ہے۔ ازمیر نے ہنس کر اس کی بات کی تائید کی اور اسے بتایا کہ اب اسے کسی سے چھپنے یا مصنوعی سہارا لینے کی ضرورت تھی کیونکہ اس کی بیوی اور اس کا گھر اب سب سے بڑی طاقت ہے۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے اور ان کے درمیان ہر کڑواہٹ اب دائمی مٹھاس بدل چکی تھی۔ آئرہ نے اس رات ڈائری کے آخری صفحے پر لکھا کہ سچی جیت جسموں کی نمائش میں نہیں بلکہ ایک دوسرے کی روح کو قبول کرنے میں ہے۔ ان کی محبت کی کہانی جو طوفانوں کو گزر رہی تھی اب ایک پرسکون اور حسین ساحل پر آ کر ٹھہر گئی تھی جہاں صرف سکون، اعتبار اور لازوال خوشیاں تھیں۔ آئرہ کو اس بات پہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ اپنی خوشی شیئر کرے۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ اپنے کمنٹس لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ناول تک کے لیے اللہ حافظ۔